नाज़रीन, आज़ादी फ़लस्तीन और जंग बंदी के हवाले से मुज़ाकरात की बिल्कुल फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। महीनों से बाद दिनों और दिनों से 48 घंटों और 48 घंटों से होती हुई अब चंद घंटों पर आ चुकी है जब फैसला होने जा रहा है कि या तो फिर जंग बंदी होगी या इसके बाद एक बड़ी इलाकाई जंग फैल जाएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह और बाकी तंजीमें उनके हाथ बिल्कुल ट्रिगर के ऊपर हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। मिस्र वाला मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मिस्र पूरी तरह से जंग की धमकी दे चुका है, तो मामलात फिर पूरी तरह से फैल जाएंगे अगर अब ये जंग बंदी के हवाले से फैसला नहीं हो जाता। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमास की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल जवाब आ चुका है। उन्होंने बता दिया कि वो एग्रीमेंट पर राजी हैं या नहीं, और इसी के साथ नाज़रीन सऊदी अरब से बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आया है। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ सऊदी अरब की जानिब से लिया गया और इसके साथ साथ बाकी जो इस्लामी मुल्क हैं वहाँ से भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ आ रहा है, और उनके लिए अब अंदर के जो मामलात हैं उनको संभालना, हैंडल करना अब नामुमकिन के करीब हो चुका है। वो कह रहे हैं कि अगर आज आप फैसला नहीं कर रहे तो फिर हम एक्शन लेने जा रहे हैं। और नाज़रीन, तुर्की और रशिया की जानिब से बड़ा किरदार अदा किया जा रहा है। रशिया ने ख़ास तौर पर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं और इस मुआहदे में उनका क्या किरदार है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, जो $17 बिलियन की एड मिलने वाली थी नेतन्याहू को, इसराइल को, अमेरिका की जानिब से, उसका भी फैसला आ चुका है। तो क्या वो एड मिली है या नहीं मिली, जो कि इस जंग में फैसला कुन होने वाली है, इस मुआहदे में फैसला कुन होने वाली है, और अमेरिका की स्टैंडिंग क्या है उस हवाले से फैसला कुन होने वाली है। तो वो भी चीज़ें सामने आ चुकी है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखने जा रही। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप इस जंग को समझना चाहते हैं, इस वक्त क्या हो रहा है, आगे क्या होने जा रहा है, जंग क्या रुख इख्तियार कर सकती है। और यहाँ से जो दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि गजा की जंग आलमी जंग में भी तब्दील हो सकती है, जो फिर पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगी। तो इस जंग को समझने के लिए अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इस वक्त जो बैकडोर तमाम चीज़ें चल रही हैं आपको समझ आ जाएंगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको हमास का जो रिस्पांस सामने आया है उस हवाले से अपडेट करते हैं। काफ़ी दिनों से जो मज़ाहमती तहरीक का रिस्पांस है उसका वेट किया जा रहा था कि एग्रीमेंट का जो है उनको पहुंचा दिया गया, और मज़ाहमती तहरीक ने ईरान से, कतर से, तुर्की से और बाकी जो उनके पार्टनर्स हैं और तमाम जो तंजीमें हैं फ़लस्तीन की, सब के साथ बात की, और उसके बाद अब उनका एक ऑफिशियल जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है। और कतर ने ये बताया, क्योंकि अभी देखें ना कि ये चीज़ें प्राइवेट हैं, मतलब मज़ाहमती तहरीक ने ये अपना मौक़िफ़ जो है, जो सबमिशन है वो कतर को की है। कतर ने सेक्रेटरी ब्लिंकन को दिया और ब्लिंकन इस वक्त वो लेकर इसराइल पहुंचे हुए हैं। तो कतर ने जो रिपोर्ट किया है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ब्लिंकन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा कतर का ये जवाब सामने आया, उनका ये स्टेटमेंट सामने आया है। कतर रिस्पॉन्स ऑफ द हमास इज़ पॉजिटिव। उन्होंने कहा हम कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है। लेकिन कुछ दीगर चीज़ें जो मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए हम तक पहुंची है नाज़रीन, उसमें यह है कि क्लियर और स्ट्रेट पोजीशन ले ली गई है मज़ाहमती तहरीक की जानिब से। उन्होंने कहा जी अगर दो चीज़ें आप पूरी कर देते हैं, दो शर्तें मान ली जाती हैं, तो फिर हम इस एग्रीमेंट पर राज़ी हैं। एक चीज़ है सीज़ फायर और दूसरा है विड्रॉल। अगर आप ये इन दो चीज़ों को मान लेते हैं तो हमारी तरफ से हाँ समझे, यानी उन्होंने सबमिशन करवा दी है, पूरे एग्रीमेंट पर राज़ी हो गए हैं, लेकिन साथ शर्त लागू कर दी है कि भाई ये शर्तें मानी जाएंगी तो मुआहदा लागू हो जाएगा, हमारी तरफ से फिर हाँ समझे। अगर आप ये हमारी शर्तें नहीं मान रहे तो इसके अलावा फिर हमसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम किसी और चीज़ पर राज़ी नहीं होने वाले हैं। अच्छा, इसमें नाज़रीन जो दीगर मज़ीद चीज़ें शामिल हैं कि इसके साथ साथ 45 दिनों के 3 अदवार होंगे, यानी एक 45 दिनों का, फिर 45 तो ये 3 अदवार होंगे ट्रूस के, और जो कि एक हतमी सीज़ फायर में तब्दील हो जाएगा बाद में। अच्छा, इसी टाइम में नाज़रीन कैदियों का तबादला होगा कि भाई पहले औरतों और बच्चों का, जो एल्डर हैं, जो सिख हैं, फिर जो फौजी हैं, फिर जो डेड बॉडीज हैं, तो इस तरह ये कैदियों का तबादला होगा। फिर जो अरब फौजें हैं वो अंदर दाखिल होंगी गजा और वेस्ट बैंक के अंदर। फिर नाज़रीन यूएन से आज़ादी फ़लस्तीन का बाकायदा ऐलान होगा, क्योंकि आप देखें ना कि एक तवील प्रोसेस है। वेस्ट बैंक में जो इतनी ज़्यादा सेटलमेंट्स हैं, भाई उनका क्या करना है, यरूशलेम किसका दारुल हुकूमत होगा, तो ये कोई आसान चीज़ें तो नहीं है।
تو مطلب یہ 100 سال کا کانفلکٹ ہے، یہ اتنی آسانی سے تو حل ہونے والا نہیں ہے، تو یہ کافی طویل چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ 50,000 خیمے ایک ہفتے میں، پہلے ہفتے میں، پھر 50,000 دوسرے ہفتے میں، پھر تیسرے ہفتے میں، وہ فوری غزہ کے، یعنی اگر آج سیز فائر کا اعلان ہو جاتا ہے تو کل سے خیموں کی اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہر ہفتے ٹارگٹ بنایا گیا کہ 50,000 خیمے غزہ کے اندر لائے جائیں گے، تاکہ فی الفور، کیونکہ سردی ہے، مطلب لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، 70% جو بلڈنگز ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی، تاکہ لوگوں کو فی الفور جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ پھر 30,000 ناظرین چھوٹے گھر بن چکے ہیں، جس طرح آپ کنٹینر ہاؤس نہیں کہتے، تو اس طرح کے 30,000 چھوٹے گھر تیار ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف معاہدہ پروسیس ہو رہا ہے، لیکن اس معاہدے کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے اتنی زیادہ تیاری بھی پیچھے ہو رہی ہے کہ بھائی وہ چھوٹے گھر فی الفور اندر لائے جائیں گے، امداد فوری اندر لائی جائے گی تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے۔ پھر جو زخمی ہیں ان کے مختلف ملکوں میں ان کے ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، ترکی میں، ایجپٹ میں، جارڈن میں، قطر میں اور مختلف باقی ملکوں میں، کہ زخمیوں کو وہاں پر ٹرانسفر کیا جائے گا تاکہ ان کا فی الفور جو ہے وہ علاج ہو سکے۔ اور پھر مزاحمتی تحریک نے ناظرین یہ بھی بتایا ہے کہ 3 سال کے اندر ریکنسٹرکشن ہوگی غزہ کے اندر، کہ آپ یہ جو تمام فریق ہیں، عربز نے اس کی گارنٹی لی ہے کہ ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے غزہ کو۔ تو حماس کہہ رہی ہے کہ 3 سالوں کے اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر ناظرین جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، جس میں تل اویو میں کھلبلی ہے اور واشنگٹن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کیا مطلب ہو رہا ہے، بے شک وہ خود ہی ان مذاکرات کو لیڈ کر رہا ہے۔ مزاحمتی تحریک نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہمارا گارنٹر امریکہ نہیں ہے، ہمارا گارنٹر کوئی اور بھی نہیں ہے، ہمارا گارنٹر ہے رشیا اینڈ ٹرکی۔ یہ اب دیکھیں یہ کتنی غیر معمولی بات ہے کہ رشیا مطلب کس حد تک انوالو ہے آزادی فلسطین کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ پر اعتبار نہیں ہے، حالانکہ ان مذاکرات کو لیڈ کروانے والا امریکہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کی گارنٹی ہمیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا اینڈ ترکی یہ ہمارے گارنٹر ہے، اس میں یو این بھی ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ جیسے آپ دیکھیں قطر اور ایجپٹ یہ تو میڈیٹرز اس میں ہیں، لیکن جو گارنٹر جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اس معاہدے کے وہ رشیا اور ترکی ہیں، ان پر اعتبار کیا گیا مزاحمتی تحریک کی جانب سے۔ تو یہ ناظرین مزاحمتی تحریک کا آفیشیل رسپانس سامنے، اور یہ کلیئر اور اصولی موقف لیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ وہی موقف ہے جو یورپ کا بھی ایک طرح سے، آج پورے یورپ سے بھی سیز فائر کی آوازیں آ رہی ہیں، پورے یورپ سے آزادی فلسطین کی آوازیں آ رہی ہیں، افریقن پورا سب ان کا کانٹیننٹ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، رشیا، چائنا، ایشیا، مطلب امریکہ کو چھوڑ کر ہر طرف سے یہی اصولی پوزیشن ہے جو دنیا کی پوزیشن ہے۔ یعنی حق اور سچ کی بات جو ہے وہ مزاحمتی تحریک کی جانب سے کی گئی ہے، جس کو ساری دنیا کو سمجھ آ رہی ہے اور وہ مان رہی ہے کہ بھئی یہی حل ہے، وہ باتیں مزاحمتی تحریک کی جانب سے کی گئی ہیں۔ اچھا اب ناظرین اسرائیل کو اس پر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ لے گا، اور یہ جو چند گھنٹے ہیں، یہ چند گھنٹوں کی اب بات رہ گئی، 5، 7، 8، یہ ان گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ بلنکن اب وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سعودیہ کے حوالے سے بڑا غیر معمولی بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے بڑی سخت پوزیشن لی ہے آزادی فلسطین کے حوالے سے، اور سیدھا واشنگٹن کو جو ہے نا مخاطب کرتے ہوئے کلیریفیکیشن جاری کیا۔ وہ ہوا کیا ہے ناظرین؟ ہوا اس طرح سے ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ اور غیر معمولی ہے، یہ جو سعودیہ کی جانب سے شیئر کی گئی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی جو بلنکن کی ملاقات ہوئی ہے وہ ولی عہد کے ساتھ ہوئی۔ اچھا اس ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس سے بھی اعلامیہ اور بریفنگ آئی، پھر بلنکن نے خود میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا جی سعودی عرب تو مانا ہوا ہے اور وہ مطلب نارملائزیشن کے لیے اسرائیل سے تیار ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب بڑا گول مول سی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی گئی کہ جی سعودی عرب کا مسئلہ نہیں، وہ تو مان گئے اسرائیل سے تعلقات کے لیے۔ جیسا کہ بلنکن کی یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ جو ہے، سعودیہ شوڈ کین انٹرسٹ ان نارملائزیشن ود اسرائیل، کہ جناب سعودی عرب نے، ایم بی ایس نے تو بہت زیادہ دلچسپی دکھائی اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات، نارمل تعلقات بنانے میں۔ تو اس پر سعودیہ تپ گیا کہ بھئی آلریڈی ہم اندر سے اتنا پریشر کو ڈیل کر رہے ہیں اور آپ الٹا ہمارے خلاف ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ تو بڑی یہ جو میڈیا رپورٹس ہیں اور سارے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی غیر معمولی کلیریفیکیشن ہے جو سعودی عرب کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اور ڈائریکٹلی امریکہ کو، واشنگٹن کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آزادی فلسطین کے ساتھ کھڑے۔ میں یہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کی ایک ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ انہوں نے بیان جاری کیا، "The kingdom communicated his firm position
to the American administration that there will be no diplomatic relation with Israel until the independent Palestinian state recognized on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital, and the Israeli aggression on the Gaza Strip must be stopped. کہ یروشلم جو ہے وہ دارالحکومت ہوگا فلسطین کا، یہ ہمارے جو پوزیشن ہے. پھر انہوں نے کہا the cessation of Israeli aggression and the withdrawal of all members of the Israeli occupation forces from Gaza Strip are the conditions for establishing any diplomatic relations with Israel. جو مزاحمتی تحریک کا موقف ہے کہ بھئی withdrawal ہوگا اور cessation ہوگی تو ہی بات بنے گی. پھر انہوں نے کہا the kingdom statement including its clear position comes to refute all the allegations made by Washington and Tel Aviv to serve their interest. بالکل واشنگٹن کو تل اویو کو مخاطب کرتے ہوئے آفیشل بیان سعودی عرب کی جانب سے دیا گیا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ بھئی ہم بات کچھ کرتے ہیں اور آپ جا کے مطلب سعودی عرب اس کے حوالے سے اب جو مرضی بات کر لیں گے. تو انہوں نے کہا ہے دو ٹوک موقف انہوں نے دیا ہے کہ آزادی فلسطین ہوگی، وڈرال ہوگا، تو اس کے بعد ہی بات جو ہے وہ آگے بنے گی، اور یہ ہمارے دو ٹوک موقف ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. تو یہ سعودی عرب کے اس بیان کو مزاحمتی تحریک نے بہت ویلکم کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو امریکہ اور اسرائیل رپورٹ کر رہا تھا اس سے کافی مایوسی پائی جا رہی تھی کہ بھئی سعودی عرب کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. لیکن جب سعودی عرب نے یہ کلیئر اور دو ٹوک موقف لیا ہے تو مزاحمتی تحریک نے اس پر کافی اس کو ویلکم کیا، اور باقی اسلامی ملکوں نے بھی. اچھا، اب اس پر ناظرین اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یو ایس نے انفارم کیا ہے اسرائیل کو کہ اگر آپ نارملائزیشن چاہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تو اس کا ٹائم بڑا شارٹ ہے، یعنی سعودی عرب آلریڈی بہت مشکل سے مینج کر رہا ہے، تو اگر یہ ٹائم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر سپیس نہیں بچے گی سعودی عرب سے تعلقات بنانے کی. اگر ان سے تعلقات بنانے ہیں تو یہ آج ہی ٹائم ہے. مثال کے طور پہ یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ دیکھیے، امریکن سورسز after weeks it will be difficult to advance normalization with سعودی عرب، کہ بھائی معاملات پھر اتنے بگڑ جائیں گے کہ ریورس کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہو سکے گی. تو یہ انہوں نے بتا دیا. اچھا، اب اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے اور اسرائیل کی اس پر سٹینڈنگ کیا ہے، اب یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. دیکھیں اب ناظرین سارا جو مدعا ہے وہ اسرائیل پر آ گیا ہے. سیکٹری بلنکن تمام ملکوں کے ساتھ ملاقات کر کے اور جو ہے وہ اس وقت اسرائیل میں پہنچ گیا مزاحمتی تحریک کا موقف لے کر. قطر کا، سعودی عرب کا، ایجپٹ کا، باقی تمام ملکوں کا، وہ اس وقت اسرائیل میں ہیں اور وہاں پر میٹنگ پہ میٹنگ جاری ہے. وار کونسل کے ساتھ نتن یاہو کے ساتھ طویل اس کی میٹنگ ہوئی، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل اس جو موقف آیا ہے مزاحمتی تحریک کا رسپانس اس کو سٹڈی کر رہا ہے. اب اس میں دیکھیں نا کہ بات اگر مگر سے نکل گئی ہے کہ بھائی معاہدہ ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ اس کی ساری شکیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئیں، اس کے پوائنٹس آپ کے سامنے. اب اس میں اگر مگر نہیں ہے، اس میں یہ ہاں ہے یا نہ ہے. اس میں مزاحمتی تحریک نے کہہ دیا نا بھئی یہ معاہدہ ہمیں قابل قبول ہے، اگر سیز فائر اس میں شامل ہے تو بات سیز فائر اور وڈرال کی ہے، تو اس پر ہاں یا نہ کرنا ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے کروانا ہے. تو اس پر بڑی اہم میٹنگ اس وقت اسرائیل میں جاری ہیں، اور آنے والے جو 2-4-5 گھنٹے ہیں اس میں پتہ چل جائے گا کہ بھائی کیا اسرائیل جنگ روک رہا ہے یا اس معاہدے پر عمل درآمد. دیکھیں اس میں کوئی دوسری بات تو ہے ہی نہیں، ہاں کریں گے تو جنگ رک جائے گی، سیز فائر ہو جائے گا اور سارا معاہدہ آگے چل پڑے گا. اگر نہ کریں گے تو معاہدہ ریجیکٹ ہو جائے گا، پھر دوسری کوئی شرط تو مانی نہیں جائے گی نا، تو وہ پھر ساری باتیں جو ہے وہ ریورس ہو جائیں گی. تو یہ بہت کریٹیکل ٹائم کے اوپر اس وقت ہم آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور تمام جو اس وقت جو فیصلہ کرنا ہے وہ اسرائیل کو کرنا ہے کہ اور امریکہ نے کروانا ہے کہ وہ جنگ بندی کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں. اب اس میں اگر ہم میڈیا رپورٹس دیکھیں اور اسرائیل کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں تو مطلب واضح طور پر کل بھی نتن یاہو کا بیان آیا، ان کی جو کیبنٹ بیان دے رہی ہے، وہاں پر ریلیز ہو رہی ہیں، 8 ٹرکوں پر حملہ کیا جا رہا ہے. تو وہ تو مطلب ان کا تو موقف ہمارے سامنے ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں مانیں گے وہ مطلب ادھر مزاحمتی تحریک کہہ رہی ہے کہ صرف سیز فائر ہوگا تو بات بنے گی، ادھر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کے بغیر ہم ساری باتیں ماننے کو تیار ہیں. یہ اس کا پہلے سے موقف ہے، ابھی آفیشل رسپانس تو آنا باقی ہے، لیکن اگر ہم اس کا سارا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ تو پھر ماننے کو تیار نہیں ہے. اور ابھی جو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ سرکاری ذرائع نے ان کو بتایا ہے کہ نو ٹو سٹاپ وار، ہم جنگ جو ہے وہ نہیں روکیں گے. یہ ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی سورسز یہ بتا رہے ہیں سرکاری ذرائع، لیکن ابھی آفیشل رسپانس ابھی 2-4 گھنٹوں میں آنا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جیسا اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بلنکن جو ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں اسرائیل کو کہ وہ اس ڈیل کو
جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں، اس معاہدے کو سائن کریں، اور جو رفح والا معاملہ ہے اس پر کنسرن شو کیے گئے، اور وارن کیا گیا ہے حزب اللہ کی جنگ کے حوالے سے کہ یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہوگی، حزب اللہ کے ساتھ جنگ نہ کرنا، اور یہ مصر والا معاملہ نہ چھڑو، اور فی الفور جو ہے وہ سائن کرو معاہدے پر۔ یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا، جو انالیسز ہے وہ میں آخر میں چل کر آپ کو دیتا ہوں، لیکن اب یہاں پر یو ایس کی آفیشل سٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یو ایس تو پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہے، ابھی بھی کھڑا ہے، اسلحہ دے رہا ہے۔ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اس سے آپ اس امریکہ کو ایگزیمپٹ تو نہیں کر سکتے۔ امریکہ پورا شریک دار ہے۔ کیا اس کو نہیں پتا کہ بچوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا ہے، کتنی شہادتیں، اس کے بم کہاں پر گرے، کیا اس کو نہیں پتا؟ تو اب آپ اس طرح مطلب آسانی سے تو چھٹکارا اس معاملے سے نہیں حاصل کر سکتے، آپ پر دھبا تو لگ چکا ہے۔ تو اب امریکہ کیا مزید اس دلدل میں جا رہا ہے، یا جو کیا ہے اس سے ریورس ہوگا؟ تو امریکہ کی پوزیشن کیا ہے؟ ناظرین، پہلی جو بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ایڈ والا معاملہ ہم آپ کے ساتھ رپورٹ کر رہے تھے کہ $17 بلین کی ایڈ دی جانی ہے اسرائیل کو، اس پر فیصلہ ہو گیا، اور اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور وہ بل ریجیکٹ ہو گیا ہے، وہ امداد ریجیکٹ کر دی گئی ہے۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ تل اویو میں ماتم ہے۔ تو اب جیسا کہ ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ امداد دینے کا مطلب ہے کہ بڑی جنگ میں سپورٹ کرنا ہے اسرائیل کو، اور گرین لائٹ دے دینا کہ اسرائیل کہہ رہا ہے ہم لیبنان سے بھی جنگ کریں گے، مصر سے بھی کریں گے، گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ تو اگر آپ ان کے اس موقف پر امداد دے رہے ہیں تو مراد یہ کہ آپ ان کو گرین لائٹ دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو مراد یہ ہے کہ آپ صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی آپ ڈیفرینشیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور آپ کے تعلقات جو ہیں وہ اب آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو اس حوالے سے اچھی خبر ہے، لیکن کیا یہ خالی امداد روک لینا فی الحال، کیا یہ نتن یاہو اور اسرائیل کو پریشرائز کر پائے گا؟ یہ ابھی بھی سوال وہیں پر قائم ہے، جس کا جواب ابھی ہمیں 4-5 گھنٹوں میں ملنا ہے۔ تو اب کنکلوژن کیا ہے؟ اب یہ ساری خبریں آپ نے اوور ویو کر لی، اب اس سارے کا جو ہے نا وہ کنکلوژن کیا ہے، اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر یہاں سے بلنکن، کیونکہ اب تو ہاں نہ کی بات رہ گئی، اگر بلنکن اناؤنس کروائے بغیر یہاں سے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ کہہ دیں جی ہفتے بعد 2 ہفتوں بعد یہ پھر جی دیکھا جائے گا، ابھی اور چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے، اگر وہ ہاں نہ کروائے بغیر، جنگ بندی کروائے بغیر، اناؤنس کروائے بغیر یہاں سے چلا جاتا ہے اپنا معاہدہ ختم کر کے، تو پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ پھر مطلب کہ یہ اس بات پر مان لیا جائے گا کہ اچھا چلو پھر دوبارہ مذاکرات کرتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس وقت حزب اللہ پوری طرح سے تیار بیٹھی ہوئی ہے، وہ بس انہوں نے گلوز اتارے ہیں، ان کے ہارٹ ٹریگرز پر ہیں، مطلب وہ بالکل صرف انتظار کیا جا رہا ہے اس وقت سیکٹری بلنکن کا کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ تو اگر وہ اناؤنس کروائے بغیر یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی خرابی پیچھے پیدا ہو جائے گی، اور پھر معاملات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اور خود یہ سیکٹری بلنکن کی کرسی اس وقت اس پر لگی ہوئی ہے کہ بھائی اگر وہ واپسی کر جاتا ہے بغیر کوئی کامیابی حاصل کیے تو سیکٹری بلنکن کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ اتنے معاملات آسان نہیں ہیں کہ بھائی بلنکن جو اتنا دفعہ دورہ کرے، اور پھر ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے، بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ یہ بلنکن نے ملاقات کی نیتن یاہو سے، پھر وار کونسل سے، پھر بلنکن نے ریکویسٹ کی کہ میں آرمی چیف سے الگ سے 1-on-1 میٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس پر بہت غیر معمولی طور پر نیتن یاہو کے آفس نے ریجیکٹ کر دیا۔ مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بلنکن سیکٹری جو ہے اسٹیٹ آف امریکہ، جس کے بغیر اسرائیل 1 گھنٹہ نہیں چل سکتا، اس کے سیکٹری کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی آرمی چیف کے ساتھ، اور ساتھ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ آپ آرمی چیف سے آپ کس اس کے اپنے تحت جو ہے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں آرمی چیف کے ساتھ؟ تو یہ وقت رہ گئی آج سیکٹری آف اسٹیٹ آف امریکہ کی، سپر پاور کے سیکٹری کی، وہ ملک جو ان کے پیسوں پر چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کس حیثیت سے ملنا چاہ رہے ہیں ہمارے آرمی چیف سے؟ تو مطلب پھر آپ اپنی کرسی پر نہ آپ جنگ بندی کروا سکے، آپ کی وہ یہ رسپیکٹ کر رہے ہیں، مطلب آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ سیکٹری بلنکن بھی اپنے پھر عہدے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو صرف انتظار ہے یہ 2-4 گھنٹوں پر، کنکلوژن یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں کوئی پریڈکشن کیے بغیر کہ اس میں ہاں نہ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب یہ چند گھنٹوں کی بات رہ گئی، لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ اگر ہاں نہ کروائے بغیر
جنگ بندی کروائے بغیر بلنکن اگر یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے تو پھر معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ تو یہ تازہ ترین اور اہم ترین جو ہے وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ ہاں ہو جاتی ہے تو پھر سوچئے کتنا ہسٹورک ڈے ہوگا فلسطین کاز کے لیے کہ 100 سال تک ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا اور آج ان کو ان کی زمین واپس مل گئی ہے۔ لیکن اگر یہ بات ایسے چھوڑ دی جاتی ہے تو جنگ یہ وائڈ ہو جائے گی اور پھر ہم دوبارہ سے ون سٹیٹ کی طرف چلے جائیں گے، جہاں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے آئے گا اور فلسطین پھر ایک ریاست کے لیے جائیں گے، پھر وہ والی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔